अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स। मैं हूं आदिल अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जिया कार चौधरी गुलाम हुसैन साहब। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियो। आज दो तीन स्टोरीज हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। पहली है सदर मुमलिकत का जॉइंट सेशन से खिताब और वो हंगामा आराई और शोर शराबे की नज़र हो गया। दूसरी स्टोरी है PMDA की, जिस पर सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। सियासतदान भी वहाँ धरने में शामिल हो गए, एहतजाज में शामिल हो गए। हुकूमत की तरफ से PMDA पर जो है वो तमाम सहाफ़ी यकजुबान होकर इसको मुस्तरद कर रहे हैं, नहीं मान रहे। तीसरा मामला है EVM का। EVM के ऊपर अपोजिशन ने बड़ी स्ट्रांग पोजीशन ले ली है कि जी आप कुछ भी कर लें, हमने इसको नहीं मानना। साथ इलेक्शन कमीशन ने भी अपने 37 पॉइंट और ये भी कह दिया कि जी इसके अंदर नकाइस हैं, फ़ौरन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। इलेक्शन जो है उसमें अभी बड़ा ज़ाहिर टाइम भी कम रह गया सारी चीज़। हुकूमत की तरफ से फिर सख्त बयानात वज़रा की जानिब से यहाँ तक कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो माउथ पीस बन गया अपोजिशन का। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस्तीफ़ा दे के घर जाएँ और बहुत सारी और चीज़ें हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इंतखाबात हैं वो भी हो गए, उसमें तहरीक इंसाफ आगे, PMLN जो है वो और फिर पीपल्स पार्टी दूसरे तीसरे नंबर पर इस तरह। तो ज़रा इस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में हमें चौधरी साहब ज्वाइन किया है, चौधरी साहब ही हैं, चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात। उनसे ज़रा प्रोग्राम का हम बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, ये आपके PMDA के खिलाफ तो बड़ा एहतजाज सख्त हो गया है। सहाफ़ती तंजीमें, सियासतदान धरना दिए बाहर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि आप काला कानून जो है वो लेके आ रहे हैं और उसके ज़रिए आप जो है वो मीडिया की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। तो कुछ आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ज़रा ज़्यादा हो गया है या फिर इंगेज करने का कोई तरीका सोचा जा रहा है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि अपोजिशन का तो एक सिंपल असूल है ना कि वो तो जाके शैतान के साथ भी बैठ जाएंगे हर बात के ऊपर के जो भी हो, चाहे वो EVM हो, चाहे वो फेक न्यूज़ के खिलाफ कार्रवाई हो या वो कुछ और हो, जो भी हो वो जाके बैठ जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने जो है वो एक जो यूरोपियन यूनियन की एम्बेसडर थी उनको कहा कि जी पाकिस्तान का आपको GPS+ स्टेटस ही ख़त्म कर देना चाहिए अगर आप इन पे दबाव डालना चाहते हैं। तो ये तो अनफॉर्चुनेटली इतने छोटे लोग हैं, इनसे क्या इनसे बात जो है वो। जहाँ तक ये बात है फेक न्यूज़ के ऊपर, मैंने तो कहा है कि बात यह है कि अगर ये फेक न्यूज़ सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया का प्रॉब्लम है। और ये जो हम लॉ ला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी यही कानून है, UK में भी यही कानून है। हमारे TV जो हैं वो बाहर जाके फाइन भी देते हैं, बैन भी होते हैं। पाकिस्तान में होते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। इसको भूल जाइए, आप अपना दे दें, बता दें हम फेक न्यूज़ से कैसे निपटें, अपनी तजवीज़ दे दीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सर, लेकिन अपोजिशन ने आज जो वहाँ तकारीर हो रही थी उसमें उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि जी ये मुसव्वदा आप हमारे सामने रखे तो आपने किसी कमेटी में हमारे सामने रखा ही नहीं है, तो हम इस पर जो है वो कैसे आपको कोई तजवीज़ दें या इसको जो है वो बात करें इसके ऊपर। और उन्होंने कहा कि हमें जो अंदाज़ा है कि आप जो कुछ करना चाह रहे हैं उससे तो आप मीडिया का गला घोंटना चाह रहे हैं, आप जो है वो पार्लियामान को बुलडोज और बाईपास करना चाहते हैं। देखिए जी, सच्ची बात आदिल साहब, ना तो हमारे मीडिया में और ना ही हमारी अपोजिशन में कोई लोग हैं जो कि कोई पढ़ के कोई तामीरी तनकीद वगैरह के ऊपर यकीन रखते हैं। हमने अगर मुसव्वदा बना लिया होता तो फिर कहते देखें जी बगैर कंसल्टेशन के मुसव्वदा बना दिए। अब हमने एक फ्रेमवर्क दिया है तो कह रहे हैं नहीं फ्रेमवर्क सही नहीं है, इसके ऊपर आप पहले मुसव्वदा बना दें। आप मुझे बताएं कंसल्टेशन क्या होगी अगर हम पहले मुसव्वदा बना के दे देते। हमने आपको एक फ्रेमवर्क दिया, हमने कहा जी हम ये फ्रेमवर्क प्रपोज कर रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलियन और जो ऑफकॉम है उसके सामने हमने पढ़ के उनके में जो चल रहा है वो हमने उसकी बुनियाद के ऊपर ये फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं। आप बताइए इसके ऊपर क्या तजवीज़ है। अब ना वो किसी ने फ्रेमवर्क पढ़ा है, हालांकि वो सिर्फ मेरा ख्याल है कुछ 7 सफ़े हैं, ना साफियों में माजरत के साथ किसी ने पढ़ा है और अपोजिशन तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं उन्हें, वो तो जो हुकूमत कहेगी उसके खिलाफ बैठना है। तो ये अनफॉर्चुनेट ये चल रहा है। जिसने भी वो पढ़ा है उसको समझ नहीं आ रही कि वो एतराज़ क्या करेगा, बिकॉज ना इसमें कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है। अगर तो ये आप समझें कि फेक न्यूज़ चलाना मीडिया का हक है और एंकर्स को और तमाम लोगों को ये हक है कि वो फेक न्यूज़ को प्रोपेगेट करें, तो जाहिर है मैं तो इससे एग्री नहीं करूंगा, कोई भी होशमंद आदमी इससे एग्री नहीं करेगा। इसी तरह से जो मीडिया वर्कर्स के राइट्स हैं वो देने, मसलन मुझे बताइए ना, ये
آج جو تمام لوگ جو مظاہرے کے لیے آئے ہیں کہ کیسے ان کو بلا کے میریٹ میں ٹھہرایا گیا ہے، 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کئی جو ہے وہ بزنس کلاس ٹکٹ لے کے آئے ہیں کراچی سے، کیسے آئے ہیں؟ ایسے ہی آ گئے ہیں؟ یہ تو ایسے باتیں کرنے والی. دیکھیں مگر ایک تو یہ کہ خیر میں اس پوائنٹ سے اتفاق نہیں کرتا کہ کسی نے میڈیا میں نہیں پڑھا ہوگا یا پھر اپوزیشن میں بھی شاید کسی نے وہ فریم ورک نہیں پڑھا ہوگا، لیکن جو بنیادی اعتراض ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر فیک نیوز کے اوپر تو ظاہر ہے بات ہو سکتی ہے، ایسا نہیں کہ سب کو اجازت ہو کہ آپ جو دل چاہے کہہ دیں، لیکن ایک انڈیویجول کو 10 کروڑ جرمانہ، ادارے کو 25 کروڑ جرمانہ، آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ کی ججمنٹ، آپ کی خبر جو ہے وہ ہو سکتا ہے باؤنس کر جائے، خبریں باؤنس کرتی ہیں، اس بنیاد کے اوپر اگر اتنا بڑا جرمانہ ڈالا جائے گا تو پھر اس کو تو یہ تصور کیا جائے گا کہ یہ آرم ٹویسٹنگ کرنے کے لیے ہے. آپ وزیر اطلاعات ہیں، آپ بیٹھ کے جو ہے وہ جو دھرنا ہو رہا ہے وہاں جا کے ان کو سب کو انگیج کر سکتے ہیں کہ آپ آ جائیں، آپ نے تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے اس معاملے میں، اور بیٹھ جائیں، بیٹھ کر ہمارے ساتھ اس مسئلے کو حل کر لیں. چوہے صاحب آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو یو کے میں ابھی لا جو پارلیمنٹ میں آیا ہے اس میں جو فائن ہے وہ 18 ملین پاؤنڈ، تو آپ دیکھیے ہم تو اس کے مقابلے میں جو فائن پرپوز کر رہے ہیں وہ بہت چھوٹا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جس قسم کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے اور وہ غلط خبر ہو سکتی ہے، وہ کئی دفعہ خبریں غلط بھی ہوتی ہیں، وہ تو فیک نیوز نہیں ہے. اس کا بات طریقہ یہ ہے کہ جو ادارہ ہے وہ بتا دے گا کہ یہ خبر جو ہے غلط ہو گئی ہے. فیک نیوز کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر ایک ایسی خبر پلانٹ کرنا جس کا مقصد یہ ہو کہ مثلا میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 3 ہفتے 4 ہفتے پہلے ایک ٹیلی ویژن میں جب افغانستان کی ٹینشن عروج کے اوپر تھی تو ایک خاتون کو بلایا گیا، ان کو کہا گیا کہ یہ رولنگ پارٹی کی سپوکس پرسن ہے. ان خاتون نے کہا کہ جی ہم نے طالبان سے بات کر لی ہے، جو ہی طالبان کابل میں آئیں گے اس کے بعد جا کے ہم کشمیر کو فتح کر لیں گے. اور وہ اگلے دن ہندوستان کی تمام اخباروں نے اس کو ہیڈ لائن بنا دیا. ہم ڈھونڈتے رہ گئے کہ وہ ہماری رولنگ پارٹی کی سپوکس پرسن کون ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ حق ہے چلانا ٹی وی کا اور حکومت کو کچھ نہیں کرنا چاہیے تو پھر اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک نہیں اسی طریقے جی دیکھیں اس میں ایشو یہ کہ یہ تو پھر ٹرائبونل نے طے کرنا ہے نا. جب ٹرائبونل طے کرے گا تو اس پر یہ شکوک و شبہات ہیں کہ باؤنس ہونے والی خبر کو، چوہے صاحب اس پہ میرے خیال ہے خود بھی سوال بھی کریں گے بات، باؤنس ہونے والی خبر کو اور ایک انٹینشنلی پلانٹڈ خبر کو یا پری پلانڈ خبر کو ڈٹرمن کرنا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ جو ہائی کورٹ کے رائٹ سلب کر کے ایک ٹرائبونل فیصلہ کرے گا تو وہ تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا، وہ تو جو دل چاہے گا فیصلہ کرے گا. باؤنس فیک ہو جائے گی، فیک باؤنس ہو جائے گی. ذرا چوہے صاحب بھی سوال کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ دونوں کا ایک ساتھ جواب. نہیں لیکن آپ کے اس نقطے کا میں جواب دے دوں نا پہلے. اچھا چلے دے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا ہونا چاہیے لیکن اس کے جو میڈیا جو ٹرائبونلز بن رہے ہیں یا کمپلین کمیشن بن رہے ہیں وہ ان کی جو تشکیل ہے اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے، آپ ہمیں بتا دیں کیسے بنانے ہیں. ہم نے یہ پرپوز کیا ہے کہ یہ حکومت نہیں بنائے، ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن جو ہے اس کو تشکیل دیا جائے جو کہ ان ججز کی اور کمپلینٹ کمیشن کے لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کرے، جس میں میڈیا کے لوگ شامل ہوں گے کمیشن میں جو اپوائنٹمنٹس کرے گا. اس سے بہتر طریقہ ہے وہ بتا دیں، وہ ڈال دیتے ہیں. چوہے صاحب. فواد چودھری صاحب, you know that I am very fond of you. Having said this, آپ کا کیا مقصد ہے جب آپ کا کام ٹھیک جا رہا ہے؟ You have become a very effective and successful information minister, اور پرائم منسٹر بھی آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، کم از کم میرے پاس تو کی ہے. Having said this again, آپ مجھے بتائیں آپ نے محاذرہ ہی کر کے کرنا کیا ہے؟ کبھی الیکشن کمیشن، کبھی اپوزیشن، کبھی یعنی تمام میڈیا. اب there is no such thing as fake news. Either it is news or it is not news. Fake is جال سازی ہے. جال سازی غلام حسین کرے یا عادل عباسی کرے یا کوئی اور کرے، وہ جال سازی کا مرتکب ہے. اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا از آلریڈی ریگولیٹڈ. تمام ان کی اپنا ایڈیٹوریل اور ان کا چینل کے اپنا. میں اگر آپ کی اجازت سے ایک اور پوائنٹ بھی ایڈ کروں، دیکھیں اس میں ایک چیز اور بھی ہے. ایک تو جو آپ نے بالکل صحیح فرمایا، آپ کا جو نیوز کا تجربہ ہے ظاہر ہے ہم تو سیکھتے ہیں ان سے. ساتھ میں ایک چیز اور بھی ہے کہ سم ٹائمز آپ ایک نیوز بریک کر دیتے ہیں، نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہوتا، نوٹیفیکیشن 10 دن بعد ہوتا ہے. سو آپ کے پاس اگر خبر ہے، آپ کی سورس پکی ہے، آپ کے پاس ایویڈنس ہے، تو آپ خبر بریک کر دیتے ہیں. اور 10 دن بعد اگر وہ نوٹیفیکیشن نہ ہو تو وہ تو اس کو بھی فیک نیوز میں ٹھوک دیا جائے گا کہ بھائی آپ نے غلط خبر دے دی تھی.
وہ کہ صحافی کے پاس تو ایویڈنس ہوگا اور وہ کسی اپروپریٹ فورم پر وہ ایویڈنس پروڈیوس کرے گا. سو اس طرح کے فلاس تو ہوں گے نا, چیزیں ہوں گی جن پر ٹرائبونل کے تحفظات بھی ہیں. اور چوہے صاحب کا سوال بھی لے لیں کہ وہ کہتے ہیں یا فیک ہوگی یا نہیں ہوگی. تو بالکل صحیح ہے. اگر بند کرو چوہے صاحب, بات آپ کی صحیح ہے, محاذرائی ختم کر دیتے ہیں, ہم الیکٹورل ریفارمز کی بحث چھوڑ دیتے ہیں, الیکشن کمیشن سے محاذرائی ختم ہو جائے گی. میڈیا میں اصلاحات کی بات چھوڑ دیتے ہیں, میڈیا میں اصلاح جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. میڈیا کا کی چاہتے ہو تسی, شریفوں کے ساتھ جو این آر او میڈیا کا کی چاہتے ہو تسی, وہ 10 اور 25 کروڑ کا جرمانہ چاہتے ہیں, اور کی جانتے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. پھر آپ یہ روز میڈیا پہ بیٹھ کے نہ بات کیا کریں کہ نیا پاکستان کدھر ہے, اور عمران خان نے یہ جو وعدے کیے تھے کیا تھے. ہمارے وعدے تھے کہ ہم اصلاحات کریں گے. اب اصلاحات کریں گے اس کے اوپر آپ مخالف ہیں, یا آپ کہیں کہ اصلاحات کی کوئی ضرورت نہیں, جس طرح ابھی آپ نے کہا ہے کہ میڈیا تو آلریڈی ریگولیٹڈ ہے, اس میں تو اصلاحات کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا تو یہ پوائنٹ آف ویو پھر لے لیں, بالکل صحیح ہے, کوئی پھر اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, پھر سارے بیٹھ جاتے ہیں آرام سے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا کو کسی قسم کی اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اصلاحات ضرور کریں. یہ 10 کروڑ 20 کروڑ کون دے رہا ہے یہاں جرمانے, نمبر 1. اور جو آپ کی میری عادل عباسی کی اور ساری دنیا کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, جن کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے, ادھر آپ نہیں جاتے. بانج وال پہننے تانے کٹے وال جاتے ہو. مطلب پرنٹڈ اور الیکٹرانک میڈیا از انڈر ویری ہیوی ریگولیشنز, اور یہاں کام ہو رہا ہے ٹھیک. مہربانی کریں چوہے صاحب, پیپل آر ویری ویری ہیپی ود یو, اور آپ کو رزلٹ الیکشن میں بھی اچھا مل گیا ہے, کم از کم باعزت ہے. اگرچہ جو پنجاب میں آپ کے ہاتھ آیا ہے, اور جس طرح عورتیں جو ہے آپ کے پولنگ اسٹیشنوں کے باہر, یعنی وہ جو دفتر بنائے ہوئے تھے وہاں جا کے وین پا رہی ہیں اور مہنگائی کا پیٹ سے آپ کرے تھے, ادھر بھی توجہ دیو. بٹ دیٹ از ناٹ مائی سبجیکٹ. پہلے یہ بتائیں, آج ابھی فوری آپ وزیر اعظم سے بات کر کے میڈیا کے خلاف تمام کارروائیاں بند کریں, اور جو پگڑی اچھال گروپ ہے ان کی پگڑیاں اٹھا کے باہر پھینکیں. وہ تو موبائل ہی پھینک کے چلے. نہیں آ جائیں گے چوہے صاحب, آ جائیں گے. میرا خیال ہے ان کا موبائل ہی گر گیا ہے. چوہے صاحب کی بات, چوہے صاحب آپ کا تاڑا تے فون ہی تھلے گر گیا ہے گل سن کے پوری. تو یہ آپ کو کہا کہ جو پگڑیاں اچھال رہے ہیں ان کو اچھالنا ہے, آپ نے فون اچھال دیا چوہے صاحب. صحیح بات ہے. میرا خیال ہے چوہے صاحب سوشل میڈیا کی طرف بھی ہے کہ زیادہ آپ لوگوں کا زیادہ سوشل میڈیا سے یا الیکٹرانک میڈیا سے. چوہے صاحب دیکھیں, میں یہی بات سمجھا کے تھک گیا ہوں. جو چوہے صاحب نے بات کہی ہے, یہاں پہ جو میڈیا کا ایشو ہے نا, وہ 90% میڈیا کا ایشو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کا اور چھوٹے چینلز کا ہے اور اخباروں کا ہے, جہاں پہ بہت زیادہ بلیک میلنگ اور بہت زیادہ فیک نیوز کے اوپر مبنی چیزیں آ رہی ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ جو ہمارا جو ٹی وی ہوتا ہے اس میں تو ایڈیٹر بھی بیٹھا ہوا ہے, اس میں رپورٹر بھی ہے, اس میں ایک رسپانسبلٹی بھی ہے. لیکن ہمارا یہ جو یہ سلسلہ ہے یہ بالکل خالی ہے, اور انفارچونیٹلی اس کے اوپر بھی یہ ریگولیشن مینلی تو ادھر کے لیے ہے, لیکن ادھر بھی نہیں آنے دے رہے, ادھر بھی نہیں آنے دے رہے. اب کرنا کیا ہے, اس کو بند کریں. سارے بڑے بڑے صحافی جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی وہاں باہر دھرنا دے رہے تھے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے, کوئی کرنے والا سے نہیں کرنا. پارلیمنٹ میں جائے گا, پارلیمنٹ دیکھ لے گی اس کو کیسے کرنا. تو آپ الیکشن سے کیا رزلٹ نکالے ہیں آپ نے؟ الیکشن میں الحمدللہ بڑا اچھا رزلٹ رہا ہے. دیکھیں, ایک دو چیزیں جو ثابت ہوئی ہیں. ایک تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی پارٹی اس وقت نیشنل پارٹی ہے تو وہ تحریک انصاف ہے, اس کے علاوہ تو کوئی پارٹی نہیں ہے. ہماری تمام صوبوں میں اگر کوئی ایک جماعت جس نے کہ کوئی سیٹیں لی ہیں, ایک جماعت جس نے کوئی اپنی ورث ثابت کی ہے تو وہ تحریک انصاف ہے. باقی ساری پارٹیاں تو جو ہیں وہ ثابت ہوا ہے کہ بڑے چھوٹے سیگمنٹس میں اور بڑے چھوٹے ایریاز میں ہے, اس کے علاوہ وہ باہر ان کی کوئی پریزنس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے جو رزلٹ ہے اس نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا ہے کہ عمران خان ہی ایک نیشنل لیڈر ہے اور تحریک انصاف ہی واحد ایک قومی پارٹی. اچھا سر, میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھرنے احتجاج سے کیا ہوتا ہے. دیکھیں, دھرنے احتجاج سے ظاہر ہے حکومتیں گرتی تو نہیں ہیں, لیکن حکومتیں کمزور ہوتی ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی جو اپوزیشن ہے, جو چوہے صاحب بھی پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ کی اپوزیشن پلس سارا میڈیا جو ہے اب جو ہے وہ اس پر احتجاج کر رہا ہے. آپ کی اپوزیشن نے آج جو تقریریں کی, ذرا میں 2-3 شارٹس آپ کو سنوا دیتا ہوں. شہباز صاحب کا, بلاول صاحب کا
اور کہ جو کہتے ہیں کہ ہم پاس ہی نہیں ہونے دیں گے، اس کے لیے جو ہے گلیوں سڑکوں پہ نکلیں گے، کچھ بھی کر لیں، تو پھر ایک طرح کا آپ کے لیے بہت بڑا پریشر کھڑا ہو جائے گا. سنوائیے گا جی. ایسا کالا قانون پاس کرنے کی نہ حکومت کے پاس ہمت ہے اور نہ انشاءاللہ اس کو ہم پاس ہونے دیں گے. ابھی تک حکومت یہ مسودہ نہیں لے کے آئی، تو ایسا کالا قانون لانے سے باز رہے، وگرنہ اس کو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. میاں نواز شریف کی پوری آشیرواد کے ساتھ انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں اور آپ کو ان کے بہاف پہ اور اپنے بہاف پہ ہم یقین دلائیں کہ انشاءاللہ اس جنگ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی احسن اقبال صاحب کو سنوائیے گا. اب میڈیا پہ جو حملہ کیا گیا ہے کہ آواز دبائی جائے، کوئی سچ نہ بولے، اگر یہ سازش اور یہ میڈیا کنٹرول کرنے کا آرڈیننس کامیاب ہوتا ہے تو پاکستان میں آئین اور جمہوریت کی موت واقع ہو جائے گی. جی بلاول صاحب کا بھی سنوا دیں ذرا. یہ قانون جو بننے والا ہے یہ آزاد صحافت پہ تو حملہ ہی حملہ ہے، جمہوریت پہ ایک ڈاکہ ہے، آزاد عدلیہ پہ بھی ایک حملہ ہے، معاشی حملہ ہے، جو صحافیوں سے اپنے روزگار چھیننے کی کوشش ہے. ہمارے ساتھ ایسا کوئی بات چیت نہیں کیا گیا ہے، نہ یہ کوشش کیا گیا ہے کہ ہمارا اعتراضات دور کریں، آپ کے اعتراضات دور کریں. جی چوہے صاحب، پہلے تو یہ اپوزیشن لیڈر، اور ساتھ ہی آپ کو یاد ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں بھی جو ہے وہ یہی غلطی کی گئی تھی کہ میڈیا کے ساتھ انگیج ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ریسٹ از ہسٹری. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو تمام بڑے گروپس ہیں، دھڑے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ کوئی ریگولیشن نہ ہو، کچھ نہ ہو، اور ہمارا بھی ماڈل میڈیا کا کوئی آئیڈیل ماڈل نہیں ہے فرینکلی، اور اس میں بہت لوپ ہولز ہیں اور پاکستان کو بہت شدید نقصان ہو رہا ہے ڈی گریڈڈ کوالٹی آف جرنلزم کی وجہ سے. اور اس میں جو پروفیشنل لوگ ہیں جو پڑھے گئے، یہ تو احسن اقبال اور شہباز شریف کا دوبارہ آئی کین بیٹ کے ان کو پتہ بھی نہیں ہے یہ کیا لا. اور میں آپ کو شرط لگا کے ابھی آپ فون کریں شہباز شریف کو، نون لیگ کے کسی لیڈر کو، اور اس سے آپ پوچھیں کہ اس لا میں ہے کیا، آپ کو نہیں جواب دے پائیں گے. انہوں نے پڑھا ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں لا ہے کیا، انہیں پتہ ہی نہیں ریگولیشن کا مطلب کیا ہے، اور یہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان کو کتنے بڑے خدشات لاحق ہیں ان معاملات سے. اور اس کو اگر ڈیل نہیں کیا گیا تو یہ پاکستان کے لیے کیٹسٹرافی ہوگی. جس طرح سے آج پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اپنے خطاب میں جو فیک نیوز کے اوپر کہا، اور جس طرح سے انہوں نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا کہ کس طرح سے اس سے قومیں تباہ ہو سکتی ہیں، میرے خیال میں اس کے اوپر ریگولیشن انتہائی ضروری ہے. اور اگر یہ ریگولیشن نہیں کی گئی تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو بے انتہا نقصان ہوگا. لیکن اصل مسئلہ تو دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر ہے نا، جو زیادہ تر ریزرویشن. اصل مسئلہ کیوں وہ سوشل میڈیا کے اوپر؟ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں نا. میں بڑا مسئلہ فیک نیوز. ٹیلی ویژن کے اوپر آپ جو حوالہ دے رہے ہیں اس کا نمبر وہ نہیں ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا یا پھر ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں وداؤٹ اینی ایویڈنس. ہمارے اوپر بہت ساری لیئرز ہیں، ہمارے اوپر ڈائریکٹر نیوز ہے، ہیڈ آف پروگرامنگ ہے، پیمرا بھی ہے، بہت لاٹ آف تھنگز. تو پھر آپ کو کیا پرابلم؟ میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے چکر میں الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ایکول فارمولا. وہ ایک منٹ سے سوال کمپلیٹ کرنے پھر بے شک آپ. میری ایک سے صرف ایک نقطہ مجھے سمجھ سے باہر ہے میڈیا کی یہ انسسٹنس کہ فیک نیوز کو اگر آپ نے بین کیا تو ہمارے ٹی وی بند ہو جائیں گے. مطلب آپ سچ بول فواد صاحب، اگر دن میں 100 خبریں چلتی ہیں تو اس میں 2 خبریں اگر باؤنس ہو جاتی ہیں تو کیا آپ اس بنیاد پر 98% یا 98 خبروں کو فیک نیوز باؤنس ہونا خبر فیک نیوز نہیں ہے. فیک نیوز کے بڑے ٹیسٹس ہیں، وہ ٹیسٹ اویلیبل ہیں. ایسے نہیں ہے کہ جو خبر باؤنس ہو گئی تو آپ نے کہا 10 کروڑ کا جرمانہ ہو گیا. میں آپ عرض یہ کر رہا ہوں فیک نیوز کے اوپر بہت بڑے کام ہو چکا ہے، اس کے اوپر بڑے ٹیسٹس جو ہیں وہ ڈٹرمن ہو چکے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یو کے میں یا آسٹریلیا میں یا جو باقی جورسڈکشن ہے وہاں لوگ پاگل ہیں جنہوں نے یہ ٹیسٹ بنا دیا؟ وہاں پہ کیا میڈیا بہت سارا شکلز میں ہے؟ اگر یو کے میں، امریکہ میں، یہاں پہ وہاں پہ ایک صرف ایڈوانٹیج یہ ہے کہ لائبل کی اور ڈیفیمیشن کی لاز ہیں. ہمارے یہاں وہ بھی لاز نہیں ہیں، نہ مطلب عدالتیں ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتی ہیں. تو یہ تو نہ کریں آپ کے لوگوں کی پگڑیاں اتارنے کا حق ہمیں اور ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ تو عجیب و غریب مطالبہ ہے. نہیں
آپ بات کریں. فواد چودھری صاحب اور عادل عباسی صاحب، معاف کرنا، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، پاکستان جدھر آ چکا ہے فریڈم آف ایکسپریشن، میڈیا کی آزادی، میڈیا کا یعنی پاور، وہ اب ریورس نہیں ہونا. جو بھی اس کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کرے گا وہ کچلا جائے گا. یہ فواد چودھری صاحب یہ میرے برخودار ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ آئی ایم ویری فاؤنڈ آف ہم. معاذرہ ہی بند کریں، جو جینون ریزنیبل بات ہے وہ اکراس دی ٹیبل بات کر کے اس کو ختم کرے. اور باقی رہ گیا ای وی ایم، آپ اس کو لازمی اس پر عمل کریں، لیکن یو جسٹ گیو ایڈوائز ٹو دی الیکشن کمیشن کہ بھائی آپ اس کو پرفیکٹ کریں. وی ہیو ٹو ہیو ای وی ایمز بٹ الیکشن کمیشن شوڈ پرفیکٹ اٹ کہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ ہوگا، تاکہ جال سازی نہ ہو سکے. ہر طرف میں کیا یعنی ہم پنجاب جو پنڈ کے ساتھ انہوں نے کہا ہر سوراخ کے پانی نہ پاؤ نہ انگلی دیو، وہ تو کسی جگہ سپ بیٹھا ہوتا ہے. تو پلیز اوائڈ اٹ، کیونکہ آپ کا جب کام اوپر چلا جاتا ہے آپ ایک نیا چوچا چھوڑ دیتے ہیں خود ہی. صحیح بات ہے، وہی جس طرح اوپرلی بات ہے نا کہ بس آپ تجھے کچھ نہ کرو آرام نال بیٹھے تو تانوں کو کی کہہ رہے ہیں. یہ بھی ایک آپشن ہے، بالکل ٹھیک بات. تہاڈا مطلب دہی نہ کھاندا پیا. صحیح ہے، یہ بھی ایک آپشن ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مرضی ہے. لیکن یہ تو ظاہر ہے آپ کا جب میڈیا کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو آپ نے یہ بات کہی نا کہ جی 95% ٹھیک ہے، بس 5% ہے ایشو جو ایگزسٹ کرتا ہے. تو کیا 5% کے لیے آپ کنفرنٹیشن کو بڑھانا چاہیں گے؟ آپ پھر اس کا کوئی آپ 95 سوشل میڈیا آپ کے خیال میں جو ہے وہ یہ ایشوز کریٹ کرتا ہے، تو آپ کا فوکس زیادہ ادھر ہونے کے بجائے دونوں طرف ہی ایک ساتھ ہو گیا تو ہے. وہ تو دونوں طرف ہی ہے، لیکن میجر فوکس تو ظاہر ہے سوشل میڈیا افیکٹ ہوتا ہے. یہ تو ایسے بنا لیا ہے کچھ لوگوں نے، اور انہوں نے ایک پورا پلان بنایا. میں صرف آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سارے لوگ جو کراچی سے آئے ہیں، ادھر سے آئے ہیں، وہ کیا خود ہی آ گئے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ ٹکٹس کون دے رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ پیچھے سے ٹھہرا ہوٹلوں میں کون رہا ہے. یہ جو 5,000 بندہ پہلے نکالا گیا تھا اخباروں سے، ان کے لیے کیوں نہیں کبھی اتنا بڑا دھرنا ہوا، اور وہ ٹی ویوں نے کبھی کیوں نہیں دکھایا؟ جتنا بڑا پہلے لوگوں کو ریٹرینچمنٹ ہوئی، جن لوگوں کے جو کام جو ہے روکا گیا، جب ان کو تنخواہیں روکی گئی ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں، 75 کروڑ روپیہ ہم نے دیا ہے 2.5 مہینوں میں میڈیا کو، لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی. اس کے اوپر کیوں نہیں جی پروگرام ہوئے؟ اس کے اوپر کیوں نہیں دھرنا ہوا؟ یہ جو سو کالڈ لیڈر شپ جو آج دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی تھی، ان سے پوچھے نا کہ آپ کتنے لوگ نکلے تھے، آپ کیوں نہیں نکلے ان کے لیے؟ 5-6 صحافیوں کو لے کر سندھ کے اندر صحافی 4-5 صحافی جو ہے وہ جان سے چلے گئے. ایک پروگرام نہیں ہوا ان کے اوپر کسی نے پوچھا نہیں کہ وہ کیسے سارے بیچارے شہید ہو گئے، کیا ہوا. 2 صحافی جو اسلام آباد میں جن کو تھپڑ پڑ گئے، اس کے اوپر ہیومن رائٹس واچ نے لکھ دیا، پوری دنیا واشنگٹن پوسٹ ان کے اوپر لکھی جا رہی ہے، ٹوٹ گئے، مر گئے، برباد. فواد صاحب، یہ عجیب چل رہا ہے. فواد صاحب، آپ نے 2 دفعہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو فنڈ کیا گیا ہے، ہمیں پتا ہے کیسے آئے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہیں. کس نے پیسے دیے ہیں اور آپ کے پاس ثبوت ہے کہ اس کو جو ہے فنڈ کیا گیا ہے پراپر؟ تاکہ سوال پوچھ رہا ہوں نا میں، تو سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں پتا ہے. سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ یہ جو سارا ایجنڈا بیسڈ احتجاج ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پتا کیسے ہوتے ہیں. یہ جو سارے لوگ تو ساری زندگی ہوتے رہے اسلام آباد پریس کلب کے باہر، ملک کی ہر پریس کلب کے باہر، ملک کی ہر پریس کلب کے باہر، اسلام آباد پریس کلب کے باہر زمانوں سے احتجاج ہوتے رہے. پورے ملک کے صحافی شرکت کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ جی کوئی پیسے کسی نے فنڈ کیے ہیں. عباسی صاحب معاف کرنا، جو اپوزیشن نے اندر کیا ہے اس کا کوئی جواز تھا؟ ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں، فوج بیٹھی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، خام ہاتھ تماشا بنا دیا. پریزیڈنٹ تقریر تو روکا گیا جی، ڈپلومیٹس کو تو روکا گیا اندر آنے سے، ان پہ نعرے کسے گئے ہیں، ان پہ باتیں کی گئی ہیں. فواد چودھری صاحب، میرا خیال ہے with due deference let's agree to disagree. میرا خیال ہے معاذرہ ہی بند کریں، آپ اس پر سوچ لیں، کل دوبارہ آپ سے بات کر لیں گے. having said this، آپ مجھے بتائیں کہ جو کل رزلٹ آئے ہیں پارشل ملک کے چھوٹے چھوٹے حصے جو ہیں لیکن سارے ملک میں، اس کے بعد 2023 یا ارلیئر جو الیکشن ہے اس کا کیا نقشہ دیکھتے ہیں؟ الیکشن چوہدری صاحب، یہاں پہ بڑا اس وقت افغانستان کی جس طرح کی سچویشن ہے اور جو ہمارے ایک اس وقت معاملہ چل رہا ہے، اس میں آپ مجھے بتائیے نا کہ اس میں کیسے آپ الیئر الیکشن جو ہے
وہ افورڈ کر سکتا ہے. اگر آپ اس طرح سے ایک ملک جو اس وقت سیاسی طور کے اوپر مستحکم ہے اس کو بھی اس ریجن میں آپ غیر مستحکم کر دیں گے تو ایک تو پورا علاقہ ہی جو ہے وہ اس کو مصیبت پڑ جائے گی. ٹھیک. تو کوئی ایسا نہیں ارلی الیکشن وغیرہ کا پاسبلٹی نہیں ہے. اچھا میں ایک بریک لے لوں, جب واپس آئیں گے تو فواد صاحب اس ٹاپک کو ذرا کنٹینیو کریں گے, کیونکہ میں اس ساری ڈسکشن میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم ریگولیشن کے خلاف نہیں ہیں, ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو 10 اور 25 کروڑ جرمانے اور جو ہائی کورٹ کی ڈومین میں چیزیں آتی ہیں وہ ایک ٹرائل کورٹ, دیکھیں بہت سارے فیکٹرز ہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں ریگولیشن کا مسئلہ نہیں ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈائریکٹلی آپ کی گورنمنٹ کو ڈیمیج کریں گی اس قسم کے انیشیٹو سے. تو ایک بریک کے بعد ذرا بات کریں گے, اور پھر جب جس طرح ای وی ایم پہ آپ لوگوں نے کئی جگہ ڈیمو دیا, اس کا بھی کوئی ڈیمو جو ہے وہ ایک پریزنٹیشن دے دیں کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, تاکہ بیٹھ کے اس کے اوپر میڈیا میں ہی تفصیلی پھر بات ہو جائے. بریک کے بعد سے مزید بات ہوگی. جی ویلکم بیک. فواد چودھری صاحب سے بات ہو رہی تھی. چودھری صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ خان صاحب کو بڑا جانتے بھی ہیں, آپ کا میٹنگز بھی آپ کی رہتی ہیں, خان صاحب بھی یہی چاہ رہے ہیں, یہی سوچ رہے ہیں کہ میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح ہو؟ بالکل نہیں چاہ رہے, اور کوئی غلط فہمی ہے. خان صاحب نے کہا ہے, دو ٹروک کہا ہے کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ساتھ کسی قسم کی معاذرہ اس گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں, اور اس کو ختم کریں. اگر ریگولیشن کی ضرورت ہے یا پگڑی چھالنے کے پروگرام پر پابندی کی ضرورت ہے تو وہ ہے سوشل میڈیا, ٹک ٹاک, وہ یوٹیوب, ادھر اس نے چینل بنایا ہے, اس نے کہہ دیا یہ فیک جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا وہ خبریں جو ہے خبریں بنا کے چلا دی جاتی ہے, پروپیگنڈا اور مڈ سلنگنگ, اینی باڈی ٹو اینی باڈی. تو یہ ابھی دیکھیں نا, اپوزیشن ساری گیدر ہو گئی, میڈیا سارا انٹیکٹ ہو گیا بیکاز آف دیٹ ون پوائنٹ. اور پرنٹ میڈیا کے ساتھ کسی وقت بھی آج کل پرسوں گورنمنٹ ول withdraw its any policy. چلیں, آپ نے وڈرال کی بات کی ہے تو کابل سے وہ افغان گورنمنٹ کے فال کے بعد, پھر طالبان کے پیسفل ٹیک اوور کے بعد افغانستان میں کیا صورتحال ہے, طالبان کے وہاں پر ٹیک اوور کے بعد, امریکن وڈرال کے بعد. اب ہمارے ساتھ ارشد شریف صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, افغانستان, قندھار, کابل کافی گھومتے رہے اور بڑے زبردست ارشد شریف صاحب نے کوئی انٹرویوز بھی کیے ہیں. ذرا ارشد شریف صاحب سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ارشد صاحب. السلام علیکم عادل عباسی صاحب, چودھری غلام حسین صاحب. پہلے تو یہ بتائیں, آپ افغانستان کے پورے سفر پہ خیریت سے رہے ہیں, اور کیا کچھ جو ہے آپ کے مشاہدے میں آتا رہا ہے اس دوران؟ بالکل عادل, ہم نے قندھار سے کابل تک کا سفر کیا, اور قندھار سے کابل کا وہ سفر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلامک ایمریٹ افغانستان, افغان طالبان کی جو حکومت ہے, پہلی حکومت, اس کا کیپٹل بھی قندھار تھا, جو ان کی شورا وہ بھی قندھار بیٹھی. اور جب آپ قندھار سے کابل کا سفر کرتے ہیں, بائی روڈ سفر کرتے ہیں, تو آپ کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آکوپیشن فورس, خاص طور پہ یو ایس اور اس کے الائز, ان کے یہاں سے بھاگنے کی وجہ کیا تھی. کیونکہ کابل سے قندھار زابل آتا ہے, بیچ میں غزنی آتا ہے, مختلف بہت جگہیں آتی ہیں, تو آپ کو جگہ جگہ سڑک پہ برجز اڑے ہوئے نظر آتے ہیں. وہاں پہ سڑک پہ آپ کو آئی ڈیز جو ہیں, امپرووائز ایکسپلوسیو ڈیوائسز, وہ آپ کو نظر آتے ہیں, اس کے مارکس وہاں پہ ہیں. تو پچھلے 20 سال میں جو کچھ نیٹو اور یو ایس فورسز کے ساتھ ہوتا رہا وہ آپ کو پتہ لگتا ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ لگتا ہے جب آپ وہاں پہ مقامی لوگوں سے بات چیت کریں کہ انہوں نے عام لوگوں کے ساتھ کبھی کنیکٹ کیا ہی نہیں. وہ یا قندھار میں اپنی بڑی بیسز بنا کے اس میں بیٹھے رہے, لیکن آس پاس کے جو گاؤں تھے وہاں ان کا کنیکٹ نہیں تھا, وہاں جانے سے بھی ڈرتے تھے. آگے آپ آتے جائیں, زابل ہو گیا یا غزنی ہو گیا, وہاں بھی ان کے جو بیسز تھے اس میں تھے. اور جب بھی یہ موو کرتے تھے تو کانوائز کی شکل میں موو کرتے تھے. کوئی بھی کانوائے چھوٹا نہیں ہوتا تھا, اور بعض دفعہ 50-60 گاڑیوں کا کانوائے, اور اس کے آگے پیچھے 500 10 تک کسی گاڑی کو آنے نہیں دیا جاتا تھا. تو یہ جو ڈسکنیکٹ تھا, اور جس طرح کا ٹیرین ہے اس میں یہ سارے سٹنگ ڈکس تھے. اور اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کیا, وہاں پہ آپ کی سپورٹ نہیں ہے, تو جب بھی ان کی موومنٹ ہوتی تھی پتہ لگ جاتا تھا. اور آپ کو 1-2 ریزسٹنس کے لیے چاہیے ہوتے تھے, آئی ڈی ایکسپلوژن کے لیے, جو کہ پھر ان کا کانوائے رکتا تھا, یا ان کی کیجویلٹیز ہوتی تھی اور کانوائے رکتا تھا, تو پھر ان پہ حملے بھی ہوتے تھے. تو یہ وہ بنیادی آپ کو ایک تو یہ چیز سمجھ آئی. دوسری چیز, جب آپ اسی روڈ پہ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جو امریکہ کہتا ہے ہم نے $3 بلین لگائے افغانستان میں, اس کے اتحادیوں نے ریکنسٹرکشن اور ری بلڈنگ کرنی تھی افغانستان کی, وہ سارا پیسہ کدھر گیا؟ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو کہیں پہ وہ ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی. جو روڈ کی حالت ہے, خستہ حالت ہے,
جس پہ کہ باقاعدہ طور پہ آپ کہتے ہیں کہ گڑے پڑے ہوئے ہیں، جن کو آپ ٹرنچز کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کو نظر آتے ہیں. اس سڑک تک کو یہ لوگ نہیں بنا سکے. اور پھر آپ کہتے ہیں یار یہ پیسہ گیا کدھر؟ تو یہ پیسہ ایک جو وار انڈسٹری ہے، جو اس کے آرکیٹیکٹ تھے اس جنگ کے، اور اگر واقعی اس دنیا میں کوئی قانون ہے، کوئی ہیومینیٹیرین لا ہے، تو جو نیو کونز ہیں جنہوں نے اس پوری جنگ کو اور مڈل ایسٹ میں جنگ کو پلان کیا تھا، آپ صرف چیک کرنا شروع کریں کس کی کون سی کمپنی ہے، اس کو کتنے جنگی ٹھیکے دیے گئے، اور یہ سارا پیسہ واپس انہی لوگوں کو جا رہا تھا. جو میری یہاں لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ جناب ایک تو ملٹری بیسز ہیں، اور ملٹری بیسز کے باہر پرائیویٹ ملٹری کانٹریکٹرز بھی تھے. یہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ کسی فوج کو اپنی حفاظت کرنے کے لیے پرائیویٹ ملٹری کانٹریکٹرز آپ کو رکھنے پڑے؟ تو یہ وہ پرائیویٹ ملٹری کانٹریکٹرز کا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا تھا، جس کے ذریعے جو پیسہ آ رہا تھا افغانستان میں ملٹری کے نام پہ بھی، وہ بھی واپس جا رہا تھا. کچھ لوگ تو ہمارے دوست یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایون جو پانی آتا تھا اس کے پیسے بھی افغان گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں شو کیے جاتے تھے اور واپس ری ایمبرس ہو کے امریکہ جا رہے تھے. تو وہ جو 20 سال میں ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی، اور آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ جو وار ایز این انٹرپرائز، ایز اے بزنس افغانستان میں باقاعدہ طور پہ کھیلا گیا. اور افغان طالبان کی جو گریجول سپورٹ ہے وہ اسی وجہ سے عوام میں ان کے سپورٹ رہی، اور ان کے پاس باقاعدہ طور پہ جس کو ایک آپ کہتے ہیں ریگولر آرمی نہیں تھی، یہ باقاعدہ طور پہ والنٹیئر سے. اور اس میں 2001 میں جو بچے کوئی 10 سال کا تھا، کوئی 15 سال کا تھا، انہوں نے اس کے خلاف باقاعدہ طور پہ جس کو جہاد اگینسٹ آکوپیشن فورسز کہتے تھے افغان طالبان، اس کو جوائن کیا اور وہ اس کا حصہ بنے رہے. تو یہ ایک آپ کو چیز قندھار ٹو کابل جب آپ ٹریول کرتے ہیں، اور پھر جب قندھار ٹو کابل باقاعدہ طور پہ قندھار میں سب سے بڑی ان کی ریزسٹنس ہوئی تھی افغان نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی فورسز کی، اسپن بولڈر کے علاقے میں بھی کافی زیادہ ریزسٹنس ہوئی تھی، لیکن افغان طالبان نے اوورکم کیا. اور جب قندھار سے وہ موو کرنا شروع کیے، پیریفری سراؤنڈنگ بارڈر ایریاز کنٹرول کر کے ان کو کنفائن کیا، تو کابل میں انٹری جو تھی وہ بڑی آسان ہو گئی. سو افغان طالبان نے جو سفر کیا تھا، ہم نے اسی کو دوبارہ اسی سڑک پہ سفر کیا، ان علاقوں کو دیکھا، اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی یہاں سے بھاگنے پہ کیوں مجبور ہوئے. جی عادل. ارشد شریف صاحب، یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب دیئر. بہت آپ نے جان پر کھیل کے وہاں سٹوریز کا پیچھا کیا ہے، اللہ اس میں برکت ڈالے. اور ہیونگ سیڈ دس، آپ کا خیال کیا ہے کہ طالبان افغانستان پر اپنا ہولڈ جو ہے وہ کنسالیڈیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ مختصراً یہ اس کا بھی جواب دیں، اور ساتھ ہی کہ اب پاکستان کے بارے میں افغانیوں کے، عام لوگوں کے کیا تاثرات ہیں، اور ہندوستان کہاں کھڑا ہے؟ اگر آپ کی اجازت ہو، میں ارشد شریف صاحب، کیونکہ اب بھی ظاہر اینکر ہیں تجزیہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ اور ایک سینئر جرنلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ، اور چوائس صاحب تو سب سے زیادہ سینئر ہیں. بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پھر ڈسکشن کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. میرا خیال ہے دونوں سمجھ جائیں گے کہ میں نے بریک کیوں لی. ایک بریک کے بعد مزید بات. جی ویلکم بیک. ارشد شریف صاحب، چودھری صاحب کا سوال جو بریک سے پہلے تھا، انڈیا کا کردار اور افغانستان سے متعلق. جی بالکل چودھری غلام حسین، پہلے تو بہت شکریہ، اور آپ کے لیے میں ایک شعر عرض کروں گا، کیونکہ آپ نے یہ جتنا آپ کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے، آپ نے یہ تمام چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. اور اس کو آپ اس کانٹیکس میں، افغانستان کے کانٹیکس اور پاکستان کی سیاست کے کانٹیکس میں بھی بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو افغان طالبان نے ابھی حکومت قائم کی ہے، بظاہر آپ کو ان کا کنٹرول اور ہولڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہر جگہ پہ نظر آتا ہے. شہروں کے اندر ان کی موجودگی ہے، اس کے علاوہ ہائی ویز پہ ان کی موجودگی ہے، مختلف مارکیٹس میں آپ کو پیٹرول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں ان کو انہوں نے باقاعدہ سیکیورٹی فراہم کی ہوئی ہے. لیکن جو گورننس کے چیلنجز ہیں، ہیومینیٹیرین چیلنجز ہیں، ایک باقاعدہ طور پہ جو ان کے ریزروز فریز کیے گئے ہیں، کریٹ کیے جا رہے ہیں اکنامک چیلنجز. اور اقوام متحدہ نے $606 ملین کی ارجنٹ ہیومینیٹیرین ایڈ اسسٹنس مانگی ہے پوری دنیا سے، اور وہ اس وجہ سے کہ افغانستان میں قحط سالی، ڈراؤٹ اور ہیومینیٹیرین ایڈ کی اشد ضرورت ہے. انڈیا کا جو آپ نے رول پوچھا، انڈیا کی یہاں پہ بہت زیادہ انفلوئنس تھی، اور پاکستان کے خلاف انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک قسم کا نیگیٹو امیج بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کچھ جگہ پہ آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید جو این ڈی ایس اور رو وہاں پہ کام کر رہی تھی، اس کے حوالے سے پاکستان جنہوں نے 3 ملین افغان ریفیوجیز کو بھی ہوسٹ کیا، جو ہمیشہ اپنے افغان بھائیوں اور بہنوں کا اچھا چاہتے ہیں، اس حوالے سے ہمیں بھی اپنا سافٹ امیج پروجیکٹ کرنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے. پاکستانی مشنز یہاں پہ کافی مشکل حالات میں کام کرتے رہے ہیں،
ایسے حالات میں جہاں NDS باقاعدہ طور پہ ان کے لیے سیکیورٹی خدشات اور کرائسس کریٹ کر رہی تھی. افغان طالبان آنے کے بعد اوور آل جو لوگوں کا خیال ہے کہ سیکیورٹی سچویشن بہتر ہوئی ہے, لیکن جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے خدشات ہیں اس حوالے سے جو بھی انہوں نے سٹیپس لینے ہیں اس میں انہوں نے لوکل عوام کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ابھی باقاعدہ طور پہ سیٹسفائی کرنا ہے. دوسرا جو بڑا سوال ہے, اب پوری حکومت کا انہوں نے قیام کیا ہے, لیکن جو انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ ایک جامع اور آل انکلوسیو گورنمنٹ بنانی ہے, یہ وہ چیز ہے جس حوالے سے ابھی تمام نظریں افغانستان کے اوپر ہے. اور اس کا جی آپ کمپلیٹ کر لیں 20 سیکنڈ. اور اس کا جواب جب آپ بات کرتے ہیں اسلامی امارات افغانستان کے لوگوں سے, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگ آئے ہیں, پاور میں آئے ہیں, اور دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف نظام حکومت ہیں, اور یہ ہمارا نظام حکومت ہے, تو ہمیں ڈکٹیٹ اس حوالے سے نہ کیا جائے کہ افغانستان کو کس طرح سے چلانا ہے اور افغانستان میں کیا کرنا ہے. ہمارا قانون شریعہ ہے. تھینک یو سو مچ ارشد شریف صاحب, چودھری غلام حسین صاحب. بالکل پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ایک اسپیشل انٹرویو بھی چلے گا ارشد شریف صاحب کا. گلبدین حکمت یار جو افغان مجاہدین کی فہرست میں جو ہے وہ آگے تھے, ان کا تاریخی انٹرویو دیکھیے گا آج رات 10 بجے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.